समा और सुनो समेत मुख्तलिफ टीवी चैनलों से सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में बरतरफियाँ। इनको निकाल कौन रहा है, इनके पीछे है कौन, ये मसला है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं? क्या प्रिंट के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी कोई बुरा वक्त आने वाला है और इस बुरा वक्त को लाने वाला है कौन? आइए मैं आपको इस वीलॉग में बताता हूँ कि ये सब खेल चल क्या रहा है और इसके पीछे कौन छुपा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली ख़ान और अपने वीलॉग के साथ और इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर ख़ासतौर पर सोशल मीडिया के ऊपर समा टीवी का इशू बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। अली इमरान जूनियर यकीनी तौर पर सहाफ़ियों के जो मुश्किलात हैं, मसाइब हैं, उनको उजागर करते हैं। उन्होंने मेरे हवाले से भी, हम जब पीटीवी हमने ज्वाइन किया उसके हवाले से भी जो सवालात थे वो उठाए और मुख्तलिफ लोगों की चीज़ें शेयर की। यकीनी तौर पर उनको हक़ है सवाल करने का और हम सबको या जो भी मुतल्लिका लोग हैं उनको इसका जवाब देना चाहिए। मैं भी हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, हाजिर हूँ, जो भी वो बात करते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो मसाइल हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वक्त समा और सुनो के हवाले से जो बात की जा रही है कि वहाँ से सैकड़ों सहाफ़ियों को बरतरफ कर दिया गया। सुनो टीवी के हवाले से तो ख़ासतौर पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी उसका नोटिस लिया, इश्तिहारात बंद करने का भी ऐलान किया और कहा कि मसाइल को हल किया जाए। इससे पहले एक प्लेटफार्म जो कि कामरान खान ने बनाया था उसको अचानक ख़त्म किया गया। वो जब ख़त्म हुआ तो फिर उसको भी वफाकी वज़ारत इत्तलात व नशरियात की तरफ से कहा गया कि हम इनको जॉब्स देंगे। लेकिन इस मसले का असल हल है क्या? क्योंकि मसला जो है बढ़ता चला जा रहा है और आज टीवी जैसे बड़े अच्छे इदारे भी अब तनख्वाहें बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो माशी बहरान का शिकार हैं। और ये सब कुछ होता कैसे है, ये क्यों हो रहा है? चूँकि मैंने कई अखबारात शुरू करवाए बतौर कारकुन सहाफ़ी, कई चैनल्स जो थे उनकी मैं पहली टीम में शामिल था, लिहाजा मुझे बहुत सारी ऐसी बातें पता हैं जो शायद आम बंदे के लिए उसको आपके इंटरेस्ट का बायस हों, आपको पता चले कि ये सब कुछ गेम चलती कैसे है। जैसे ही पाकिस्तान में प्राइवेट मीडिया आया, आगाज़ तो उसका मियां नवाज शरीफ के दौर में हो गया था, जैसे कि पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर प्राइवेट टाइम शुरू हो गया, STN आ गया और इसके साथ ही वो शालीमार टेलीविज़न नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, इसके साथ ही प्राइवेट चैनल्स आना शुरू हुए। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये पॉलिसी जो थी इसको बहुत ज़्यादा बूम मिला, बहुत ज़्यादा अरूज मिला और एक लिबरलाइजेशन, हालांकि एक मार्शल्ला था, लेकिन इस दौरान मीडिया की आज़ादी का और प्राइवेट चैनल्स का वो तस्वर आया जो इससे पहले भारत में मौजूद था। तो हम एक ज़िम्मेदाराना और एक रियासत के कंट्रोल में जो जर्नलिज़्म थी उससे बाहर निकलकर एक प्राइवेट मीडिया की तरफ बढ़े जो इससे पहले सिर्फ और सिर्फ अखबारात के हाथ में था। इसमें कई लोगों को, वो लोग जो कि अच्छा कमा रहे थे, माहाना करोड़ों और सालाना अरबों कमा रहे थे, वो सरमायादार, वो सरमायाकार, उन्होंने इसको इन्वेस्टमेंट को कई हवालों से बेहतर समझा। एक तो ये कि पहले उनके जो बड़े बड़े बिजनेस थे, मसलन एक पार्टी वो आई जिसके उससे पहले कोई 100 कारोबार थे और उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री को नाम भी सेंचुरी का दिया था। उन्होंने कहा कि हम आते हैं। इसी तरह बहुत सारे हमारे वो लोग जो कि एजुकेशन से मुंसलिक थे वो इसमें आए। बाकी कारोबारों वाले, बड़े फैसलाबाद की एक पार्टी बात में आई, कारों का आपको इल्म ही है, मैं उसमें नाम किसी का क्या लूँ। तो ये सारे लोग जो हैं सरमायादार और सरमायाकार इसमें आते चले गए। उनका ख्याल था कि इससे ना सिर्फ उनके बाकी बिजनेस प्रमोट होंगे, उनको सपोर्ट मिलेगी, उनकी एडवर्टीजमेंट होगी, यही नहीं होगा बल्कि जो सहाफ़ी वो हायर करेंगे वो उनके बिजनेस के लिए भी, उनकी प्रमोशन के लिए, उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए इदारों से बात करेंगे। मसलन इनकम टैक्स का इदारा हो गया, सूबाई हुकूमत हो गई, कुछ इस किस्म का सारा एक चलता रहेगा। एक तो बिज़नेस में फ़ायदा होगा, दूसरा चूँकि उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, तो एक शोहरत और इज़्ज़त, यानी कि एक ख्याल किया जाता है कि एक बड़ा चैनल जो बन जाता है उसके मालिक के पीछे सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ सब आगे पीछे फिरेंगे, एक फ़ोन कॉल पे अवेलेबल होंगे। तो इस किस्म के एक तसव्वुरात बन जाते हैं। वो सहाफ़ियों से जब मिलते हैं वो कहते हैं यार ये क्या टके टके के रिपोर्टर के साथ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स इस तरह राब्तों में रहते हैं, तो हम क्यों ना इनको हायर करें और इनके ज़रिए हम बहुत ज़्यादा अहम हो जाएं। फिर हमारे बहुत सारे दोस्त भी उन तक पहुंचते हैं, जाते हैं, उनको बताते हैं कि आप एक इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। बहरहाल एक बुनियाद फिर इस तरह रख दी जाती है, वो सरमायाकारी करते हैं, उनको बताया जाता है कि ये कोई घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि आप कुछ ही अरसे में इसके ज़रिए इतना कमाएंगे कि बाकी तमाम
آپ کاروبار جو ہے بھول جائیں گے، آپ کی عزت اتنی ہوگی، اہمیت اتنی ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے نتیجے میں ان کو عزت نہیں ملتی، اہمیت نہیں ملتی. بہت عزت ملتی ہے، بہت اہمیت ملتی ہے جو اپنے باقی کاروباروں میں وہ ہرگز حاصل نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہر چیز کے چارم کا، اس کی ایک پرکشش ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے. ظاہر ہے جو سوچا جاتا ہے اس طرح آرمی چیف ایکسیسیبل نہیں ہوتے، اسی طرح صدر اور وزیر اعظم ایکسیسیبل نہیں ہوتے. بعض اوقات تو منسٹرز تک رابطہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر جو ہے جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے نا وہ چینج ہونے لگتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یار اپنا اصل کاروبار بہتر ہے جہاں سے ہم کروڑوں کما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میڈیا کے بزنس میں کروڑوں کا لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ دیتے ہیں شروع میں بالکل اس لاس کو بھرتے ہیں، لیکن جب ان کا شوق ختم ہو جاتا ہے، 1 2 3 4 5 سال گزر جاتے ہیں، 7 سال 10 سال گزر جاتے ہیں، تو شوق ختم ہونے کے بعد پھر وہ ٹیم کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کو نو پروفٹ نو لاس پہ لے کے آؤ، آپ لوگ اس بزنس کو چلا رہے ہو، آپ چلا کے دکھاؤ اس کو. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اگر آپ کا چینل ٹاپ 10 میں رہے ریٹنگ میں تو آپ کے کافی خرچے پورے ہوتے رہتے ہیں. لیکن بہت ساری جگہوں پر ایسا نہیں ہو پاتا، یا جو ریٹنگ کم ہوتی ہے، اشتہارات کم ہوتے ہیں تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. تو پھر جو ٹیم، وہ لوگ جو کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو خواب دکھائے تھے اس کو پورا کر کے دکھاؤ. آپ بتاؤ کہ یہ جتنا پروفیشنلزم کی بات کرتے تھے اس کو کامیاب کر کے دکھاؤ. وہ نہیں ہوتا، نقصان بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ اس نقصان کو کم کرو. وہ نقصان کم کرنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں؟ بھائی بجلی کا استعمال کم کر دو، جو آپ نے گاڑیاں وغیرہ استعمال کر رہے ہیں اس پہ قدغن لگا دو، پیٹرول دینا بند کر دو، تنخواہیں لیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. اور پھر آخر کار جب اس سے بھی اخراجات قابو نہیں ہوتے تو ظاہر ہے آپ سیٹلائٹ کا خرچ کم نہیں کر سکتے، آپ بجلی کا بل ایک ہاتھ سے کم نہیں کر سکتے. آپ نے اگر رینٹڈ بلڈنگ ہے تو اس کا رینٹ تو دینا ہی دینا ہے. آپ نے جو باقی تمام اخراجات ہیں، لازمی اخراجات ہیں، انٹرنیٹ کا ہے، باقی چیزیں، وہ بھی بھرنے ہی بھرنے ہیں. پھر آپ کے پاس ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ اخراجات کم کرنے کا، کہ آپ سٹاف کو کم کر دیں. اور چونکہ مالکان کا تعلق جو ہے اوپر بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو بڑی بڑی تنخواہیں، بعض اوقات 20 30 40 50 لاکھ لے رہے ہوتے ہیں. عام ورکر کے ساتھ ان کی انٹریکشن اس طرح نہیں ہوتی، وہ مشوروں میں اس طرح شامل نہیں ہوتے. تو جب وہ ان کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں تو وہ اپنی نوکریاں بچانے کے لیے بتاتے ہیں کہ یہ سٹاف زیادہ ہو چکا ہے، اس کو فارغ کر دیا جائے. پھر یہ لسٹیں بنتی ہیں، پھر وہ ان لسٹوں پر عمل ہوتا ہے، ان کو فارغ کیا جاتا ہے. پھر اس سے ایک بحران پیدا ہوتا ہے. میڈیا کے جو جتنے بھی شعبے ہیں، سوشل میڈیا میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر شور پیدا ہوتا ہے. تو یہ کرائسس وہاں پر آتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ شاید کوئی مالک جو ہے وہ اس حد تک خطرناک نہیں ہوتا. یہ بالکل وہی مثال ہے کہ ایک درخت کو کاٹنے کے لیے وہ کلہاڑی جو ہے وہ کام کرتی ہے، خالی اس میں لوہے کا جو اندر آپ کو کلہاڑا لگا ہوا ہوتا ہے وہ کاٹ نہیں سکتا جب تک اس کے اندر ایک آپ لکڑی کا پورا دستہ نہیں لگا دیتے. تو یہ وہ ہمارے صحافی دوست ہوتے ہیں جو کہ خود کام نہیں کر پا رہے ہوتے، جو رزلٹ نہیں دے پا رہے ہوتے، جن کا جب وہ پلس مائنس کرتے ہیں تو ادارے نقصان میں ہوتے ہیں. پھر وہ ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، ہم نے تنخواہیں نہیں بڑھانی، ہم نے تنخواہوں پر کٹ لگا دینا ہے، ہم نے آپ کی مراحت کم کر دینی ہے، ہم نے جہاں پر 4 بندے کام کر رہے ہیں وہاں پر 2 بندوں سے کام لینا ہے، ہم لے سکتے ہیں، سر آپ فکر ہی نہ کریں، ہم کر کے دکھا دیں گے. تو یہ چیزیں بنتی ہیں. تو مالکان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اوور سٹافنگ ہوگی بھی ہے، اس کو کم کر دیا جائے. تو مالک کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ نے چینل تو چلا ہی رہے ہیں، چینل چل رہا ہے، اگر آپ اخراجات کم کر دیں تو میرا اس میں بھلا ہو جائے گا. اب دیکھیے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ سما ٹی وی جن کے پاس ہے، عبدالعلیم خان صاحب، ان کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ جتنا وہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، مزید کرتے رہیں، وہ یہاں پر سب کچھ دیتے رہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب وہ بزنس میں آتے ہیں، بزنس کا پلس مائنس کرتے ہیں، تو وہاں پر ان کو یہ گھاٹا تمام چیزوں کو، صرف ایک دوسرے سنوں کی انتظامیہ کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں نا کہ وہ بھی باقاعدہ طور پہ پروفیشنل، جو آپ صحافت کے پروفیشنل نہیں تھے، تو ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا. آج ٹی وی والے صحافت کے پروفیشنل تھے، پروفیشنل ہیں. میں نے آج ٹی وی میں بہت کام کیا. ہم جب تھے وہاں پر کمپٹیشن تھا، تنخواہیں ہماری، میرا خیال ہے جتنی تنخواہ میری جس تیزی کے ساتھ آج ٹی وی میں بڑی تھی
وہ اس سے پہلے روزنامہ دن میں، روزنامہ ایکسپریس میں، یعنی کہ پرنٹ میڈیا میں اس طرح نہیں بڑھی تھی. تو یہ ایک جو ہے اس کے بعد جب خرچے بڑھنے لگتے ہیں تو پھر وہاں پر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. دوسری طرف مالکان کا شوق کم ہو جاتا ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پرنٹ میڈیا جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا باقاعدہ پوسٹ ہوئی کہ روزنامہ جنگ جو ہے اپنی بلڈنگز خالی کر کے کرائے پر دے رہا ہے یا بیچنے جا رہا ہے، لمیٹڈ کر دیا گیا. سینٹرلائزیشن کی پالیسی آ گئی. ایکسپریس آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ جناب ہم 21 شہروں سے اخبار کو چھاپیں گے. اب مختلف ہو گیا. اب وہ سینٹرلائزیشن کی پالیسی آ گئی. وہ اخبارات جو کہ لاکھوں میں چھپا کرتے تھے وہ ہزاروں میں آ گئے. تو اس میں میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں کہ اس سے صحافت ختم نہیں ہو رہی، بلکہ یہ اپنے ایک موڈ کو چینج کر رہی ہے. یعنی کہ جو پرنٹ ایڈیشن تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن خبر تو موجود ہے. اخبار کیا ہے؟ وہ اخبار ڈیجیٹل فارم میں، ایک ڈیجیٹل شیپ میں آ رہا ہے. اب اس کے لیے سٹاف کم چاہیے. آپ اس کی سینٹرلائزیشن ہو گئی. آپ ایک ویب سائٹ چلائیں گے، روزنامہ جنگ کی ویب سائٹ ہے، روزنامہ ایکسپریس کی ویب سائٹ ہے، روزنامہ جتنے بھی نئی بات ہماری اپنی ویب سائٹ ہے. تو آپ ان تمام کے اوپر جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹریفک ہوتی ہے، شاید پرنٹ ایڈیشن تو اس کے قریب بھی نہیں جاتا. تو خبر تو لوگوں کو چاہیے. اور اب بھی سوشل میڈیا کہتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو کھا رہا ہے. یہاں پر بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس وقت بھی جو ایک اتھینٹسٹی جس کو کہتے ہیں نا، جس کو درست خبر کہنا ہے، وہ آپ کو کسی نہ کسی میڈیا پلیٹ فارم کے جو سوشل میڈیا اس کے آؤٹ لیٹس یا ایڈیشنز کہہ سکتے ہیں ان پہ مل سکتے ہیں. یعنی کہ اخبار جو ہے آپ یہ کہیں کہ اگر وہ فیصل آباد سے، پشاور سے، ملتان سے چھپنا بند بھی ہو گیا تو اس کے ایڈیشنز کہاں پر آ گئے؟ فیس بک پر آ گئے. اس کا ایڈیشن ایکس پر آ گیا. اس کا ایڈیشن جو ہے کوئی صورت میں الیکٹرانک میڈیا کا یوٹیوب پر آ گیا. وہاں سے آپ نے ارن کرنا شروع کر دیا. اب یہ صحافت جو ہے اپنی شکل بدل رہی ہے. اور ابھی بھی اہمیت جو ہے وہ خبر جو ہے، درست خبر، اعتماد کے ساتھ خبر، وہ جب تک کسی جیو رپورٹ نہ کر دے، ARY رپورٹ نہ کر دے، کوئی جنگ جیسی ویب سائٹ جو ہے وہ اس کو رپورٹ نہ کر دے، تب تک اس کو درست نہیں سمجھا جاتا. چاہے کوئی کتنا ہی بڑا صحافی اس کو پرسنلی رپورٹ کر رہا ہو، وہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کے پیچھے کوئی ادارہ موجود ہے. کسی یوٹیوبر کی رپورٹ پر نہیں جایا جاتا. تو یہ صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے. کمپٹیشن جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ایکسیس کرنا ہے، ان تک اپنی خبر پہنچانی ہے. کمپٹیشن میں سوشل میڈیا بھی سامنے آ رہا ہے. تو ایسے میں بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے اشتہارات جو کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر بہت مہنگے بھی ہیں، اور آپ یہ کہیں کہ پرنٹ میڈیا میں چھپ کر ایک طرف چلے گئے یا الیکٹرانک میڈیا پر آن ایئر ہوئے، اور آن ایئر ہونے کے بعد وہ اس وقت جس نے نہیں دیکھا ختم ہو گئے. لوگ سوشل میڈیا کی طرف بزنس بھی لے کر جا رہے ہیں. جب بزنس اس طرف جا رہا ہے تو وہ بزنس جو ہے کٹ ہو رہا ہے، وہ تمام کا تمام بزنس جو کہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے پاس تھا. تو یہاں سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور یہاں پر جو ہے وہ لوگ جو کہ پہلے کہتے ہیں کہ ہم کروڑوں روپے خرچ کر سکتے ہیں اور اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، اور وہ فائدہ ہوتا بھی ہے، ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا بھی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے اس وقت. مالکان جو ہیں وہ کم از کم اس بات پر آ رہے ہیں کہ اس کو نو پروفٹ نو لاس پہ لایا جائے، لیکن دوسری طرف جو ہے خسارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. لوگ جو ہیں اس کے نتیجے میں جب وہ اوپر میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے نیچے والوں کی لسٹیں بنا دیتے ہیں، وہ سارے کے سارے فارغ ہو جاتے ہیں، اخراجات کم ہو جاتے ہیں. بظاہر ادارہ چلتا رہتا ہے، مالک کو تو لگتا ہے کہ چل رہا ہے، اور اس کا یہ بجٹ جو ہے کم ہو گیا. تو یہ لسٹیں ہمارے دوست ہی بناتے ہیں، ہمارے صحافی ہی بناتے ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بجائے یہ کہ اس کو محنت کریں، اس کو چلائیں اور اس کو پاپولیرٹی اس کی لے کر آئیں، اس پر نہیں جاتے. یہ ایک آسان طریقہ اختیار کر لیتے ہیں. یہ طریقہ چل رہا ہے، دیکھیں کب تک چلتا ہے، کب تک اس طرح چلایا جاتا ہے.